अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगी। जैसा कि आपको पता है कि हमने सीरत अहले बैत कोर्स शुरू किया हुआ है और आज माशाल्लाह उसका हिस्सा नंबर जो है वो 8 शुरू हो गया है, जो कि है उम्मुल मोमिनीन सैयदा हिफ्ज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में। उम्मुल मोमिनीन में इनका नंबर चौथे नंबर पे है, यानी चौथे नंबर पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहहरात में शामिल हुई। तो आइए इंशाअल्लाह ताला आज इनकी सीरत को जो है ना वो जानते हैं। अल्लाह मुझे बयान करने और आपको समझने की तौफीक अता फरमाए। इनके अब्बा का नाम उमर फ़ारूक किसी भी तारुफ का मोहताज नहीं है यकीनन, और इनकी अम्मा जान उनका नाम ज़ैनब बिनते मज़ून था, जो एक बड़े ही मशहूर सहाबी उस्मान बिनते मज़ून की बहन थी। यानी सैयदा हिफ्ज़ा के मामू का नाम उस्मान बिनते मज़ून था और ये वो थे जिनके पास खाना काबा की कुंजियाँ थी। यानी इस वजह से इनकी जो है ना वो थोड़ी ज़्यादा जो है सहाबा में शोहरत थी कि इनके पास खाना काबा की कुंजियाँ थी, और आज तक उन्हीं की आल के पास जो है ना वो खाना काबा की कुंजियाँ जो है वो चली आ रही हैं माशाल्लाह। और सैयदा की पैदाइश को देखें तो बोसत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 5 साल पहले पैदा हुई। उस हिसाब से तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र तब 35 साल थी, 35 ईयर, जब सैयदा हिफ्ज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इस दुनिया में तशरीफ़ लाई थी। इनके जो पहले शोहर थे खुनैस, बड़े मशहूर सहाबी, उनके साथ सैयदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने पहली हिजरत जो है, जब मक्का के मज़ालिम हद से ज़्यादा बढ़ गए तो हबशा की तरफ इन्होंने भी अपने शोहर के साथ हिजरत की थी, और फिर चूँकि सारे मुसलमान वापस आ गए तो ये भी वापस आ गई थी, और उसके बाद अपने शोहर के साथ इन्होंने दूसरी हिजरत मदीना मुनव्वरा की तरफ की। यूँ इनके हिस्से में भी हिजरतैन का जो लक़ब है वो आया था। सैयदना खुनैस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा यानी इनके पहले शोहर बड़े ही बहादुर थे। जंग बदर में भी उन्होंने हिस्सा लिया और फिर जंग उहद में भी इनकी शमूलियत शामिल थी। तो चूँकि जंग उहद में मुसलमानों को एक दफ़ा जीती हुई जंग हारे और कफ़ार ने पलट के हमला किया और बड़ी खलबली मची, और एक जो है वो एक जो है तो जिसे कहते हैं क़यामत सुग़रा का एक मंज़र था। तो उसकी वजह से काफ़ी मुसलमान जो है 70 सहाबा शहीद हुए। उनमें जो थे सैयदना खुनैस भी शामिल थे, जिनको शदीद तरीन चोटें लगी थीं। उस वक्त तो ये शहीद नहीं हुए, लेकिन ज़ख्म इतने कारी और इतने गहरे थे कि बाद में ये ज़ख्मों की ताब नहीं ला सके। वो ज़ख्म कहते हैं एक दफ़ा तो मंदमल हो गए थे, लेकिन दोबारा से फिर हरे होना शुरू हो गए, और इतने डैमेज हुए इनके ज़ख्म कि ये अल्लाह ताला के पास चले गए। यानी सैयदा हिफ्ज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बेवा हो गई। तो ये हमारी तरह थोड़ी थे, किसी के जो है वो शोहर फोत हो जाना है तो चलो जी उसी पे गुजारा करो, तुम औरत हो, बच्चों को संभाल के रखो, तुम्हारी ज़िम्मेदारी है। वो अपनी ख्वाहिशात भी दबा दे, ऐसे करते हैं ना हम लोग, ख्वाहिशात का भी गला घोंट दो, तुम खुद कमाओ, अपने बच्चे खुद संभालो, किसी से मांग लो, लेकिन शादी ना करना। तो ये इसके बारे में हम प्यारी प्यारी सीरत पढ़ रहे हैं तो अल्लाह ताला के कितने वाज़ेह अहकामात हैं। ऐसे नहीं करना है। कोई औरत बेवा हो जाए, मुतल्लका हो जाए तो वो शादी कर ले, अपने आप को मुसीबतों के हिस्से में ना छोड़े, खुद ना कमाने निकल जाए, बल्कि घर बैठे सुकून से अल्लाह ताला उसे एक प्रोटेक्शन देने वाला है। और ये हम देखें कितनी मिसालें खूबसूरत पढ़ रहे हैं, कितने अच्छे तरीके से, कि कोई भी बेवा होता, ये मुतल्लका होता तो उसकी शादी करा दी जाती थी। इवन के सैयदा सौदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा 50 ईयर ओल्ड थी, 50 साल थी वो, तो फिर भी उनकी शादी हो गई। तो ये सारे जो हैं सीरत, इससे हमें क्या सबक मिलता है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी से बड़ी उम्र की औरत से भी शादी की, अपने से बड़ी से भी की, बराबर वाली से भी, छोटी से भी। सैयदा आयशा 9 साल की हैं, सैयदा सौदा 50 साल की हैं, हज़रत खुदैजा 40 ईयर्स यानी 15 साल बड़ी। मतलब मकसद ये था सबक देना कि सारी हालतें जायज़ हैं, सारी कंडीशंस के साथ शादी हो सकती है। वो ये कि ऐसा अहम जो है ना वो मरहला है जिसको हमने छोड़ा है, तो हमारी देखें कितनी कंवारियाँ ऐसी बैठी हुई हैं सिर्फ मेरिट की तलाश में, कितनी जो हैं वो तलाक याफ्ता बेवा जो हैं वो सारी उम्र ऐसे सिसक के गुजार देती हैं। बरादरी नहीं है, अब उम्र बहुत हो गई है, बच्चे हैं। अल्लाह ताला हमें समझ की तौफीक दे। तो सैयदा हिफ्ज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जब बेवा हुई तो उनके अब्बा जान उमर फ़ारूक को फ़िक्र पड़ गई कि मेरी बेटी तो अकेली रह गई है, अब मैं क्या करूं। अच्छा, अब उनको एक अच्छा बर चाहिए था, तो उन्होंने क्या किया, सैयदा अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास के कहने लगे आप मेरी बेटी से शादी कर लें, उसको सहारा दे दें,
تو سیدنا ابو بکر خاموش ہو گئے، انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا. اور پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے ہیں اور ان سے جا کے کہتے ہیں سیدنا عثمان کی جو بیوی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی بیٹی، دوسرے نمبر پہ بیٹی سیدہ رقیہ، ہم نے پڑھا تھا کہ وہ 2 ہجری میں وفات پا گئی تھیں. جب غزوہ بدر کی خوشخبری آئی تو ان کی قبر پہ مٹی ڈالی جا رہی تھی، تو وہ بھی ان دونوں بڑے غمزدہ رہتے تھے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ مناسب سمجھا کہ اب اکیلے ہیں، میری بیٹی بھی اکیلی رہ گئی ہے، تو کیوں نہ ان کی شادی کر دی جائے. تو کہتے ہیں میں نے ان کو کہا کہ آپ میری بیٹی کو اپنا لیں. تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نہیں بھی میرا تو کوئی ارادہ ہی نہیں ہے. اچھا یہ دو نے جواب دیا تو سیدہ عمر اتنے غمزدہ ہوئے، اتنے پریشان ہوئے، یعنی جسے کہتے ہیں نا بالکل اپسٹ ہو گئے ان کے جواب سے، ایسا کیوں ہو رہا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاتے ہیں اور جا کے کہتے ہیں دیکھیں نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے ابو بکر کو کہا آپ میری بیٹی سے شادی کر لیں تو وہ چپ رہے، اور میں نے عثمان غنی سے کہا آپ میری بیٹی سے شادی کر لیں تو وہ آگے سے مجھے کہتے ہیں کہ بھی میرا ارادہ ہی کوئی نہیں ہے. مجھے ان دونوں کی بات سے بہت تکلیف ہوئی ہے، بہت برا لگا ہے مجھے. تو آگے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرماتے ہیں، حفصہ سے وہ شادی کرے گا جو ابو بکر اور عثمان سے بہتر ہوگا. حفصہ سے وہ شادی کرے گا جو ابو بکر اور عثمان سے بہتر ہوگا، اور عثمان جس سے شادی کریں گے وہ حفصہ سے بہتر ہوں گی. اب یہاں پہ دوبارہ میں آپ کو وہ حدیث یاد کروا دوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں اپنی بیٹیوں کا یا اپنا نکاح کہیں نہیں کرتا، لیکن میری طرف وحی آتی ہے. تو یہی ریزن تھی کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چپ کر گئے تھے، کیونکہ اچھا جب شادی ہو گئی ہے سیدہ حفصہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ساتھ، تو سیدنا ابو بکر کہتے ہیں میں نے پھر جا کے عمر فاروق کو بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی حفصہ سے شادی کا اشارہ دے چکے تھے، تو میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا راز افشا کروں، سو میں چپ رہا. یعنی یہ وجہ تھی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاں نہیں کہی. اس طرح سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوگی. اس وقت سیدہ حفصہ کی عمر تقریباً بنتی ہے 21 سال، ہاں جی 21 سال بنتی ہے تقریباً. تو 3 ہجری میں شادی ہوئی تھی اور اس کے بعد تقریباً 8 سال شادی شدہ ان کی زندگی بنتی ہے. اب تھوڑا سا ہم جائزہ لینے سیدہ حفصہ کے کردار کا. چونکہ اپنے ابا کی بیٹی تھی نا عمر فاروق کی، تو مزاج تھوڑا تیکھا اور تیز تھا، اور ان کی عبادات تو کیا کہنے. میں تو پڑھ کے ان کے اور آپ کو بتا کے صحیح بات ہے جب نماز پڑھنے لگی تو مجھے تو اب میں کہتی ہوں پتہ نہیں ہم تو کیا کر رہے ہیں، ہم کون سی نماز پڑھتے ہیں. اتنے لمبے رکوع اور قیام کیا کرتی تھیں وہ، اور اتنے روزے رکھا کرتی تھیں کہ جب وہ اللہ کے پاس گئیں وفات پائیں تب بھی وہ روزے سے ہی تھیں. اتنی عبادت گزار تھیں حد نہیں. ایسے ہی تو نہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے چن لیا، صحیح تو نہیں وہ ازواج مطہرات میں شامل ہو گئی. اتنی پیاری ان کی عبادت تھی کہ ایک دفعہ جبرائیل امین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ جو حفصہ ہیں یہ دنیا اور آخرت میں یعنی جنت میں بھی آپ کی بیوی ہوں گی، اور وجہ کیا ہے، بہت زیادہ قیام کرنے والی ہیں اور بہت زیادہ روزے رکھنے والی ہیں. کیا کہنے ان کے، سبحان اللہ، کیا عبادات اور کیا روزوں کی کنڈیشن ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کے ہاتھ پیغام بھیج دیا کہ میرے نبی کو پیغام دے آئیں کہ دنیا اور آخرت میں آپ کی بیوی ہیں. اور سیدہ کی ایک اور خاص فضیلت، ساری ازواج مطہرات میں یہ وہ واحد تھیں جو پڑھنا لکھنا جانتی تھیں. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت کم صحابی تھے، آپ کو پتہ ہے بہت کم صحابی تھے جو پڑھنا لکھنا جانتے تھے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پڑھنا لکھنا جانتے تھے، یہ ان کی بیٹی تھی تو یہ بھی پڑھنا لکھنا جانتی تھی. اس کے علاوہ ان کے علاوہ کوئی اور ازواج مطہرات نہ پڑھ سکتی تھیں اور نہ لکھ سکتی تھیں. تو کچھ کے نزدیک جو ہے نا ان کی ایک استاد تھی شفا نامی ایک استاد تھی جو ان کو علم سکھایا کرتی تھی. تو جب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں، حجرہ ان کے لیے الگ سے بنایا گیا، تو وہی جو ہیں عالمہ شفا جو ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے مقرر کر دی تھی کہ ان کے گھر آ کے ان کو علم سکھاتی. یوں استاد شاگرد کی ملاقات بھی ہو جاتی اور علم و تعلم میں اضافہ بھی ہوتا رہا. تو سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جسے کہتے ہیں نا فقہی مسائل میں تو بڑی اعلیٰ تھیں، لیکن مفتیہ بھی تھیں، فتویٰ بھی دیا کرتی تھیں.
اور صحابہ کرام جہاں بڑی بڑی جگہوں پہ خاص کر آئلی زندگی یعنی ازدواجی زندگی جو ہوتی ہے نا، اس میں جب کہیں تھڑک جاتے ہیں نا، جب ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی تھی تو سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رجوع کیا کرتے تھے، ان سے آ کے فتویٰ مانگا کرتے تھے کہ اس کا جو ہے وہ کیا ہے، کیا حساب کتاب ہوگا، اور بڑے بڑے آئلی ازدواجی زندگی کے مسائل یہ حل کیا کرتی تھیں اور ان کا جواب دیا کرتی تھیں۔ تو سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 60 روایات مروی ہیں، 60 روایات مروی ہیں، جو 40 تو خود ان سے مروی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو ہیں پیغامات سن کے، ان کی باتیں سن کے انہوں نے یاد رکھی ہوئی تھیں، 40 تو وہ تھیں اور 20 وہ تھیں جو انہوں نے کسی سے نہیں کی ہوئی تھی۔ 40 احادیث، ہاں جی بالکل، مجھے نور صاحب ساتھ پاس سے یاد کروا رہی ہے۔ 40 احادیث جس کو یاد ہو تو ویسے ہی جنتی ہوتا ہے۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس نے 40 احادیث یاد کی تو وہ جنت میں جائے گا۔ تو ان سے 60 احادیث مروی تھی، 40 تو ان سے بذاتِ خود تھی رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایک چھوٹا سا واقعہ میں ان کی زندگی کا جو ہے نا وہ خصوصاً جو ہے وہ پوائنٹ آؤٹ کروں گی کہ اکثر لوگ جو ہے نا وہ میں نے کبھی شارٹس میں بھی دیکھا ہے، کوئی ویڈیوز بھی دیکھی ہیں، ہائی لائٹ لگی ہوتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ حفصہ کو طلاق کیوں دی؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اسلام دشمن امہات المومنین کے جو دشمن لوگ ہیں انہوں نے ہوا ہمائی میں یہ باتیں پھیلائی ہوئی ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ اپنی ازواج مطہرات سے کسی بات پہ ناراض ہوئی تھی، اور بات کیا تھی؟ ایک جنگ میں بہت زیادہ سامان آیا تھا، تو چونکہ زندگی مسلمانوں کی تنگ ہی تھی تو سارے مسلمانوں کو صحیح سامان ملا، صحیح غلام ملے اچھے، تو اب ازواج مطہرات کٹھی ہو کے آ گئیں، یا رسول اللہ اچھے دن آ گئے ہیں، تنگی کے دن بھی کٹے ہیں، تو کچھ ہمارا بھی حساب کتاب لگائیں، کوئی تھوڑے غلام، کوئی مال و دولت ہمیں بھی ملے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناراض ہو گئے اور ناراض کر کے اعلا کر لیا۔ آپ کو پتہ ہے اعلا کیا ہوتا ہے؟ اعلا اس قسم کو کہتے ہیں جو شوہر اپنی بیوی کے پاس جانے سے کھاتا ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی اب کہہ لیتا ہے میں ساری زندگی تمہارے پاس نہیں آؤں گا، اللہ کی قسم میں ساری زندگی تمہارے پاس نہیں آؤں گا، تو اس کا مطلب ہے اس نے اعلا کر لیا۔ تو اس کے بارے میں اسلام کہتا ہے اگر کسی نے ایسے اپنی بیوی کو کہہ لیا تو 4 مہینے سے زیادہ اسے اجازت نہیں ہے۔ 4 مہینے گزر گئے ہیں، اس نے اپنی بیوی سے رجوع نہیں کیا، قسم نہیں توڑی، کفارہ ادا نہیں کیا، تو کیا کرے گی بیوی؟ عدالت جائے، بڑوں کو اکٹھا کرے، جرگہ بلائے اور اپنے میاں کو بولے یا طلاق دو یا چھوڑو، یعنی یوں زندگی نہیں گزاروں گی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیویوں سے 1 ماہ کا اعلا کر لیا تھا، کہا تھا کہ میں 1 ماہ تک تم لوگوں سے کوئی میرا تعلق نہیں ہے۔ اور جب 29 دن گزر گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رجوع بھی کر لیا تھا، تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ نے تو 1 ماہ کا اعلا کیا تھا، تو آپ نے کہا مہینہ تو 29 دن کا بھی ہوتا ہے۔ تو دراصل یہ وہ اعلا تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری ازواج مطہرات سے کیا تھا، اور لوگ اس کو غلط رنگ دے کے کہتے ہیں کہ سیدہ حفصہ چونکہ غصے کی تیز تھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو جو ہے وہ طلاق دی تھی، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اور ایک اور جو ہے وہ جو ہے تھی ان کی بڑی خصوصیت تھی، یعنی لیڈرشپ کی کوالٹی تھی اپنے ابا کی طرح ان میں۔ ساری ازواج مطہرات کے 2 گروپ سے 2 لیڈرز تھیں ان کی، ایک تھی سیدہ عائشہ، یقیناً وہی ہوں گی، اور ایک سیدہ حفصہ۔ تو سیدہ حفصہ کے ساتھ حضرت سودا اور ایک 2 اور تھیں، اور سیدہ حفصہ عائشہ کے ساتھ، اور سیدہ حفصہ کے ساتھ کچھ ازواج مطہرات تھیں، یعنی ان کے 2 گروپس بنے ہوئے تھے۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کوئی گروپ بازی تھی یا کوئی لڑائیاں ہوتی تھی، یہ انسانی فطرت ہے، سوگنے تھیں، تھوڑا بہت جذبہ رقابت ہوتا ہے نا، تو یہ کچھ اس طرح کا سسٹم جو ہے وہ چلتا ہی رہتا تھا۔ اور ایک اور روایت جو ہے وہ سورہ غالباً طلاق میں آتی ہے، میرے ذہن میں نہیں آ رہا، آئی تھنک سورہ طلاق میں ہی ہے، کہ اس کا ذکر جو آتا ہے سیدہ حفصہ کی جو تھی وہ بات تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے نا جب عصر کی نماز کے بعد جو ہے ساری ازواج مطہرات کے گھر باری باری چکر لگاتے، اور جس کے گھر قیام کی باری ہوتی نا اس کے گھر رہ جاتے۔ سیدہ سودا جو تھی انہوں نے اپنی باری حضرت سیدہ عائشہ کو ہبہ کر دی ہوئی تھی، وہ باری نہیں لیتی تھیں، تو آپ صلی 2 دن سیدہ عائشہ کے گھر رہتے، باقی موتی ازواج مطہرات کے گھر۔ تو طریقہ یہ تھا کہ عصر کے بعد سب کے گھر چکر لگاتے ہیں۔ اب سیدہ حفصہ کو کسی نے شہد کا کوئی ڈبہ یا ٹین یا جیسے بھی ہے کوئی گفٹ کر دیا، کیونکہ اتنے تو پتہ آپ کو خوراک ہوتی ہی نہیں تھی، ازواج مطہرات نے تو بہت کم میں گزارا کیا۔ اور ہم نے پڑھا، ہم نے دیکھا نا کہ جب انہوں نے ان کے پاس بوریوں کے بوریاں بھی آتی تھی تو بھی وہ یہ نہیں یاد رکھتی تھی کہ رات کو ہم نے کیا کھانا ہے کیا پکانا ہے، وہ اللہ کی راہ میں دے دیا کرتی تھی۔ تو ہوا کچھ ایسے کہ سیدہ حفصہ کو کسی نے شہد جو ہے نا وہ گفٹ کیا،
تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہد تو بہت پسند تھا، انہوں نے اپنے پاس رکھ لیا۔ آپ وسلم جب آتے سیدہ عائشہ کے حفصہ کے پاس تو وہ ان کو شہد پلاتی ہیں۔ اب 2-4 دن تو ایسا ہوا، دوسری ازواج مطہرات اسپیشل خصوصاً سیدہ عائشہ نے یہ فیل کر لیا، کیونکہ جب سیدہ حفصہ کی شادی ہوئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو سیدہ عائشہ پہ تھوڑا گرہ گزرا تھا، ان کو تھوڑا فیل ہوا تھا کہ شاید وہ جو محبت، وہ پیار میرے ساتھ تھا شاید بٹ نہ جائے کہیں، یعنی میں اکیلی جو دل پہ حکومت کرتی ہوں۔ لیکن وقت نے ثابت کیا سیدہ عائشہ کے جو ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دلی لگاؤ تھا اس کی جگہ کسی نے نہیں لی۔ خیر سیدہ حفصہ جو تھیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آتے تو ان کو شہد پیش کرتی، تو شہد پینے میں، باتیں کرنے شرنے میں تھوڑا سا ٹائم لگ جاتا، تو دوسری ازواج مطہرات نے اسپیشل جو ہے سیدہ عائشہ نے فیل کیا بھائی تو ٹائم زیادہ اسپینڈ ہو رہا ہے، یہ تو کام نہیں صحیح ہے، یہ ایسے کیوں ہو رہا ہے؟ تو پتہ کروایا تو پتہ چلا جی حفصہ جو ہے نا وہ شہد پلاتی ہے۔ تو حضرت عائشہ نے حضرت سودا اور ایک اور امہات المومنین تھیں، میرے ذہن میں نہیں رہا، ان کے ساتھ مل کے پلان بنایا، کہنے لگیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئیں گے تو ہم کہیں گے یا رسول اللہ آپ کے منہ سے تو مغافیر کی اسمیل آ رہی ہے، تو پھر آپ کہیں گے نہیں میں نے تو شہد پیا ہے، تو پھر ہم کہیں گے تو پھر شہد کی مکھی نے مغافیر چوسا ہوگا۔ مغافیر جو ہے وہ ایک گھاس کو بھی کہتے ہیں جس کی اسمیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پسند تھی، اور وہ درختوں کے اوپر قطرے قطرے براؤن کلر کے کرسٹل سے نہیں لگے ہوتے، اس کو بھی کہتے ہیں، وہ بھی آپ کو نہیں پسند تھے۔ خیر یہ پلان کامیاب ہوا اور سیدہ عائشہ، سیدہ سودا اور ایک تیسری ازواج مطہرات تینوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کے منہ سے تو مغافیر کی اسمیل آ رہی ہے، تو ہم نے کہا نہیں میں نے تو شہد پیا ہوا ہے، تو کہا نہیں اچھا پھر وہ مکھی جو ہے نا وہ شہد کی وہ مغافیر پہ بیٹھ کے آئی ہوگی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل اتنا برا ہوا کہ آپ نے قسم کھا لی کہ میں نے اب شہد نہیں کھانا ہے، یعنی مجھے اس طرح کا شہد دیا گیا، کچھ اس طرح کا۔ بس یہ بات جو ہے نا وہ اتنی جو ہے وہ آپس میں ازواج مطہرات نے ہے نا کی، اللہ تعالیٰ کو اتنی سخت ناپسند بات آئی کہ اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ آیت نازل کی، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اپنے اوپر کیوں وہ حرام کرتے ہیں جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا ہے، اور بعد میں ازواج مطہرات کو اچھی خاصی تنبیہ بھی کی گئی۔ تو یہ بھی واقعہ جو ہے یہ اپنی جزات کے ساتھ کافی زیادہ موجود ہے، وہ سیدہ حفصہ سے ہی منسلک ہے۔ میں بڑا پورا اس کو نہیں سناؤں گی کیونکہ یہ پوری تفسیر ہو جائے گی سورہ کی، بہت لمبی ہو جائے گی، بس یہ ان سے نام سے منسلک ہے تو میں نے کہا اس کو بھی تھوڑا سا ڈیٹیل سے کر دوں۔ سیدہ حفصہ کی جو وفات ہے وہ 21 یا 45 ہجری میں ہوئی تھی، 41 یا 45 ہجری میں انہوں نے وفات پائی تھی، اس حساب سے تو ان کی عمر میرے خیال میں 60 کے قریب بنتی ہے تقریباً۔ تو میں نے بتایا کہ جب وہ اللہ کے پاس گئیں تب بھی وہ روزے سے ہی تھیں، وہ روزہ مبارک روزے سے ہی تھیں۔ اور ایک اور بات ہاں جی بڑی اہم مجھے آپ کو بتانی بھول گئی سیدہ حفصہ کے متعلق، ایک ان کا فتویٰ بڑا مشہور تھا، جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں وہ گشت کیا کرتے تھے نا مختلف محلوں وغیرہ کا، چکر لگایا کرتے تھے، تو ایک دن چکر لگا رہے تھے تو دیکھتے ہیں کہ ایک عورت اپنے میاں کی جدائی میں اونچی اونچی اشعار پڑھ رہی ہے، اور اشعار کا مطلب کچھ ایسا تھا، آپ کو پتہ ہے عربی بڑے شعر پڑھتے تھے، بڑی ان کی شہرت تھی فصاحت و بلاغت میں، اشعار میں، تو وہ عورت شعر کچھ اس طرح کے پڑھ رہی تھی کہ اللہ کا خوف نہ ہوتا تو میں تم سے جدائی کے وقت کسی اور کو اس بستر پہ آنے دیتی۔ تو سیدنا عمر کو بڑا یہ نا عجیب لگا اور بڑا دکھ ہوا، تو آتے ہیں اپنی بیٹی کے پاس حفصہ کے پاس، آ کے کہتے ہیں حفصہ شرم نہ کھانا مطلب شرعی مسئلہ ہے، تو مجھے یہ بتاؤ ایک عورت اپنے میاں سے کتنی عرصہ جدائی برداشت کر سکتی ہے، اور اس کے بعد اس کی لمٹ ختم ہو جاتی ہے؟ تو سیدہ حفصہ کہتی ہیں 4 ماہ یا 6 ماہ، زیادہ سے زیادہ 4 ماہ ہی نکالتی ہے۔ تو اس فتویٰ کو لے کے سیدنا عمر نے ایک اصول بنا لیا تھا کہ جو بھی فوجی بارڈرز پہ جائے گا، لڑنے جائے گا، جہاد کرنے جائے گا یا کسی کام کو جائے گا، کوئی بھی شخص 4 ماہ کے بعد اپنی بیوی کے پاس واپس آئے گا، یعنی اتنا خوبصورت انہوں نے بات کا جواب دیا تھا۔ بہرحال نماز جنازہ ان کی مروان بن حاکم نے پڑھائی تھی، اور جنت البقیع ان کا گھر تھا، خوبصورت تھا۔ اللہ ہم سب کو سیکھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے سیرت اہل بیت کورس شروع کیا ہوا ہے، اور آج ماشاءاللہ اس کا حصہ نمبر جو ہے وہ 8 شروع ہو گیا ہے، جو کہ ہے ام المومنین سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ ام المومنین میں ان کا نمبر 4 نمبر پہ ہے، یعنی 4 نمبر پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات میں شامل ہوئیں۔